अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज बात करेंगे बहुत ही अहम ट्रायल जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और पीर के रोज़ कभी इम्कान है कि फ़ैसला सुनाया जा सकता है। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे आपको कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से क्या अपडेट है। उनको, आपको पता है कि तबीयत ख़राब होने पर हॉस्पिटलाइज किया गया था, फिर क्या हुआ उस पर भी बताएंगे। सेनेट इलेक्शन जो है वो गले की हड्डी बना हुआ है और अब हैरत अंगेज तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब को रेस्क्यू करने के लिए हुकूमती जमातें मैदान में आ गई हैं। वाह वाह, क्या कहने। तो ये भी दिलचस्प मामला है, उसके ऊपर भी बात होगी और फिर कुछ जिक्र करेंगे दीगर खबरों का भी। एक जो सिविल आर्म्ड फोर्स बनाई गई है उसके हवाले से भी बड़ी दिलचस्प खबर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात यही कर लेते हैं कि 9 मई के जो केसेस हैं, आपको पता है वैसे तो ये सैकड़ों की तादाद में ही है और एक एक कारकुन, एक एक रहनुमा के ऊपर कई कई केसेस हैं। इसी तरह का एक मुकदमा जो है वो शेरपाव ब्रिज पर इश्तियाल अंगेज तकारीर करने का था और इसमें 14 लोगों के ऊपर जो है वो ट्रायल चल रहा था। इसमें जो पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये भी शामिल हैं मुल्ज़मान में और इसके साथ साथ दीगर कारकुन भी यहाँ पर जो है वो नामजद हैं। तो 14 ये जो लोग हैं इनके ऊपर ये ट्रायल अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी का जो आखिरी बयान था 364 का, वो भी हो चुका है और अब आखिर में सिर्फ जो एक कंक्लूडिंग किस्म के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो देने हैं वकील सफ़ाई ने। तो उसके बाद जज साहब जो हैं वो अपना फ़ैसला महफूज करते हैं या उसी रोज़ सुनाते हैं। ये देखना होगा। जितनी अर्जेंसी लग रही है, जिस तरह जल्दबाजी में सारा ट्रायल हुआ है और जिस तरह से रात गए तक अदालत खुलती रही है, लगती रही है और जराएं होती रही हैं और गवाह बयानात कलमबंद करवाते रहे, जो कुछ भी जैसे भी ये ट्रायल चला है उससे तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि फौरी सज़ा जो सुनाने की तरफ बात है वो जाएगी। क्या ये सज़ा मेरिट पर होने जा रही है, इसके हवाले से बड़ी दिलचस्प जो है वो सूरत हाल सामने आई है। क्योंकि जो गवाह इन्होंने रखे हुए थे उन गवाहों के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ही कमज़ोर केस महसूस होता है। क्योंकि इनमें से कुछ गवाह जो हैं वो गवाही देने से मुनहरफ हो गए, उन्होंने गवाही देने से ही इनकार कर दिया। कुछ गवाह ऐसे थे जिन्होंने गवाही तो दी लेकिन जब उनके ऊपर जिरा हुई और यहाँ पर यकीनी तौर पर दाद देनी पड़ेगी इनके जो वकला हैं यहाँ पर पीटीआई के जिन्होंने ये केसेस लड़े हैं, जिनमें बुरहान मुअज़्ज़म साहब का नाम लिया जाता है, मियाँ अशफाक वकील साहब हैं, परवेज़ मलिक साहब हैं। तो इन लोगों ने और जो बाकी इनकी ज़ाहिर टीम है, तो इन लोगों ने जो जिरा की है तो इन्होंने बखिए उधेड़ दिए और गवाह जो हैं वहाँ पर झूठे साबित हो गए। लड़खड़ाती रही उनकी ज़बानें, जवाब नहीं उनसे बन पा रहे थे क्योंकि झूठ था। तो जब झूठ होता है तो फिर वो बात मैच नहीं कर पा रही होती, चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं और इन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से जो है इनको एक्सपोज किया। तो कई गवाह इनके जो हैं वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। ये भी हमने देखा कि कुछ गवाह पेश होने से ही इनकारी थे और फिर उनके इवन वारंट जारी करने पड़े। ये भी आज खबर हमें मिली है 9 मई के केसेस के सिलसिले में कि इवन जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई थी, क्योंकि कुछ मुल्ज़िमान के ऊपर ये इल्ज़ामात भी थे कि इन्होंने जो पुलिस एहलकार है उनके ऊपर तशद्दुद किया और उन्हें ज़ख्मी किया और उनकी जब मेडिकल यानी रिपोर्ट्स तैयार करवाई गई तो उसमें तशद्दुद साबित हुआ वगैरह। तो ये भी खबरें सामने आई हैं कि जी जो डॉक्टर हजरात हैं वो जब गवाह के तौर पर पेश हुए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो मेडिकल चेकअप किया ही नहीं था ज़ख्मियों का। तो इस तरह से भी रिपोर्टें तैयार हुई हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर इन तमाम केसेस में जो शवाहिद हैं, जो गवाह हैं, जो सबूत हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो बज़ाहिर तो ये बिल्कुल एक अजीबोगरीब किस्म के केसेस हैं। ख़ास तौर पर जिस केस का भी मैं जिक्र कर रही हूँ कि शेरपाव ब्रिज वाला केस, इसमें अब इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का मतलब ये है कि जी ये रहनुमा वहाँ मौजूद थे और ये लोगों को कह रहे थे कि जी आप जाएँ और जाके कोर कमांडर हाउस पे हमले कर दें। जबकि अगर आप देखें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तो वीडियो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें वो मना कर रही हैं कि आपने अंदर दाखिल नहीं होना। जितने भी मुजाहिरीन उनके साथ हैं वो बाकायदा लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर रही थी कि आपने अंदर नहीं जाना, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, बाहर रहना है, पुरअमन रहना है, एहतजाज करना है लेकिन पुरअमन रह के करना है। तो ये उनकी ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है। लेकिन यहाँ पर इल्ज़ाम इसके टोटली ऑपोजिट लगाया गया है कि जी वो इश्तियाल अंगेज़ तकरीर। जबकि शाह महमूद कुरैशी के बारे में तो और भी दिलचस्प बात है, शाह महमूद कुरैशी साहब तो मौके पर मौजूद भी नहीं थे, ये तो उस दिन थे ही सिंध में मौजूद थे। तो ये इनके ऊपर जो केसेस हैं वो पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में बनाए गए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन अब क्या इन्होंने
اگر ایسا کیس بنایا کہ جی وہ اس میٹنگ میں شامل تھے جہاں پہ یہ ساری سازش ہوئی، تو ایون دین وہ بھی چیز پروف نہیں ہو سکی. وہ ہم کئی دفعہ آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ جو سٹار گواہ انہوں نے پولیس کانسٹیبل اور انسپیکٹر وہاں پہ پیش کیے، تو وہ ان کے بھی عجیب و غریب مضحکہ خیز قسم کے دعوے تھے. کوئی ایک دن ڈیوٹی پہ بھی نہیں تھا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو وہاں زمان پارک پہنچا ہوا تھا. اب آپ سوچئے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کہیں اتنی ہائی پروفائل قسم کی پلاننگ ہو رہی ہو اور وہاں پر جناب کوئی دو اجنبی آئیں اور چپکے سے آ کے اندر بھی گھسنے میں کامیاب ہو جائیں اور جا کے ٹیبل کے نیچے چھپ بھی جائیں کہ ہاں جی ہم سن لیں ان کی بات. تو بہت ان میں جو تار میل ہے وہ نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی اس طرح کی سازش کا گواہ بھی ہو سکتا ہے ایسے موقع پہ. یہ سارے کیسز جو ہیں آہستہ آہستہ کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ہدایات دے رکھی ہیں کہ جناب اگست سے پہلے آپ نے یہ تمام ٹرائل جو ہے کنکلوڈ کرنے ہیں. تو اس لیے ذرا پہیے لگ گئے ہیں ان تمام کیسز کو، اور بہت سے جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہ فٹافٹ سزائیں سنا رہی ہیں. ان میں پہلے تو آپ نے سنا تھا گجرانوالہ میں بھی سزائیں سنائی گئی تھی، اسلام آباد میں بھی سزائیں سنائی گئی 9 مئی کی، اور اب جو ہے یہ جو کیس ہے یہ لاہور اور فیصل آباد کے ہیں جو بالکل کنکلوڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. منڈے کو کبھی امکان ہے کہ یہ جو شیرپا برج والا مقدمہ ہے اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. میرٹ پر ہو تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان لوگوں کو بری کر دینا چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت جس طرح کا ماحول ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میرٹ کا تو میم بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ سوچنا کہ میرٹ پہ فیصلے آئیں گے وہ ایک صرف دیوانے کا خواب ہی لگتا ہے اس ماحول میں. تو بہرحال جی یہ ساری صورتحال ہے. یاسمین راشد صاحبہ تو ویسے بھی بیمار تھیں اور وہ ہاسپٹلائز تھیں. آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہاسپٹل سے اور جیل واپس بھیجا جا رہا ہے. اب ان کے جو وکیل ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ان کی مکمل طبیعت درست نہیں ہے، ابھی وہ صحت یاب نہیں ہیں، لیکن انہیں زبردستی یہاں سے ڈسچارج کیا گیا ہے اور یہ یقینی طور پر لاپرواہی ہے ان کی صحت کے حوالے سے. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو واپس جیل شفٹ کر دیا گیا ہے. ان کے بارے میں تو میں کئی دفعہ پہلے بھی اپیل بھی کر چکی ہوں، بات بھی کر چکی ہوں کہ ان کی رہائی تو ہر صورت ہونی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ جس طرح کی ایک بہت ہی دلیر اور بہت ہی عزم و ہمت والی خاتون ہے، انہوں نے باہر نکل کر بھی آرام سے بیٹھنا تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے پھر اسی کام پہ لگ جانا ہے کہ میں جلد سے جلوس کروں. تو اس لیے بھی ان کی جو رہائی ہے اس میں بہت رکاوٹ ہے. اگر اس بات کا ان کو اندازہ ہو کہ ہاں یہ جائیں گی باہر اور آرام کریں گی تو شاید پھر بھی کوئی سوچ ہی لیتا کہ اتنا پریشر آتا ہے، ان کی وجہ سے اتنی تنقید ہو رہی ہے. اب تو ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ان کو رہا ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف اس خوف سے پھر رہا نہیں کرتے کہ جناب وہ تو آرام سے بھی نہیں بیٹھتی. تو اس وجہ سے ان کی جو جیل ہے وہ بہت زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے. بہرحال جی لیٹس سی کہ کیا فیصلے آتے ہیں. زیادہ تو لوگ پر امید نہیں ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کسی کا دل پھیر دے تو پھر کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا. امید تو صرف اللہ کی ذات سے ہی ہے، اور وہ جب کرنے پہ آئے تو پھر کیسے لوگوں کے دل پلٹ جائیں آپ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہاں پر ذرا صورتحال مختلف ہے. دوسری طرف جناب اب یہ ایک افسوسناک خبر ہے جی آج کوئٹہ سے، جہاں پر ایک دھماکہ ہوا ہے جبل نور چوک پر، اور یہاں پر میجر انور کاکڑ صاحب جو ہیں یہ شہید ہو گئے ہیں. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ان کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے جس نے بھی یعنی یہاں پہ دھماکہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو میجر صاحب ہیں انور کاکڑ یہ شہید ہو گئے ہیں. بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. تو یہاں پہ سٹل یعنی بلوچستان میں آپ نہیں دیکھ رہے کہ امن و امان کی صورتحال کوئی قابو میں آئی ہو، لیکن یقینی طور پر ان کے لیے جو دل ہے وہ اداس ہے. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے اور ان کو جوار رحمت پہ جگہ دے. اب جی آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو سینٹ الیکشن ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بڑی دلچسپ قسم کی ایک بہار لگی ہوئی ہے. دلچسپ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو یہ دیکھنا اچھا لگا کہ کم از کم کسی پارٹی میں تو لوگ یہ نہیں ہے کہ کانٹیسٹ نہیں کرتے یا اپنے نظریے کی بات نہیں کرتے، یا آپ یہ کہیں کہ جی وہ بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کر رہے، بلکہ حق کی بات کر رہے ہیں، اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھنا تو بہرحال اچھی بات ہے کہ سوال ہونا چاہیے قیادت سے. اب یہاں پر صورتحال یہ کہ جو کینڈیڈیٹس جن کو شروع میں نامزد کیا گیا تھا انہوں نے کاغذات جمع کرائے گئے تھے، ان تمام کینڈیڈیٹس نے اب انکار کر دیا ہے پارٹی کے فیصلے کو ماننے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے اپنے کاغذات واپس نہیں لینے. اب ان میں خرم ذیشان صاحب شامل ہیں، عرفان سلیم صاحب شامل ہیں، ایک اور ہیں جو تھوڑے سے ایج کے ہیں ارشاد صاحب، انہوں نے بھی ایون انکار کر دیا. اور خاتون جو ان میں تھیں عائشہ بانو، ان کی بھی ویڈیو آئی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی میں بھی
اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لوں گی. تو اگر یہ لوگ کاغذات واپس نہیں لیتے تو پھر الٹیمیٹلی تو سینٹ میں الیکشن کی طرف ہی بات جائے گی. الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے علی امین گنڈا پور, اس کو اوائڈ کر رہے تھے, لیکن اگر یہ لوگ کاغذات واپس نہیں لیتے یعنی کینڈیڈیٹ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں ظاہری سی بات ہے الیکشن کروانا مجبوری ہوگی. اب ان کو پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو کچھ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں, ادھر ادھر کوئی اور عہدہ دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا بات عہدے کی ہے ہی نہیں, ہم تو بھائی نظریے کی طرف کھڑے ہیں. ہمیں یہ پرابلم ہے کہ ہم بیرسٹر سیف کی آئی ہوئی لسٹ کے اوپر کیوں جو ہے پیچھے ہٹ جائیں, اور آپ ان لوگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں جن کو عمران خان بات کرنے کے لیے قابل ہی نہیں سمجھتا, آپ ان کے ساتھ بندر بانٹ کر رہے ہیں, یہ ہمیں منظور نہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھلے ایک ووٹ نہ ملے لیکن کانٹیسٹ ہم کریں گے. آپ کیوں ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کر رہے ہیں, بند کمروں کی سیاست کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بند کمروں کی سیاست کو مسترد کر چکا ہے. تو یہ ساری ان کی اپنی ایک رائے ہے, اس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور بڑا فرم سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لیں, ہم تو اپنے لیڈر کے حکم کے مطابق چلیں گے. اب پہلے تو انہیں پیار محبت سے سمجھایا جا رہا تھا, لیکن اب ان کو باقاعدہ وارننگ دے دی گئی ہے کہ جی اگر آپ نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے تو آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. تو بھئی کارروائی تو آپ جو بھی کریں گے جب کریں گے تب کی بات ہے, لیکن ابھی تو آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا کیونکہ یہ تو آپ کو انہوں نے پھنسا لیا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کارروائی کیا کریں گے, تو میکسیمم آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ دیں گے کہ جی ہم ان کو پی ٹی آئی سے نکال رہے ہیں, کیونکہ عہدے ان کے پاس اور کون سے عہدے ہیں جو کہ وہ انجوائے کریں, کو حکومت میں تو یہ لوگ بیٹھے نہیں ہوئے, تو اس لیے ان کو کوئی ایسی وہ ہے نہیں ہے پریشانی کہ جی ہمیں کوئی عہدوں سے ہٹا دیں گے. تو یہ بہرحال جنون کارکن ہے. اور آج میں بلکہ خرم ذیشان کو سن رہی تھی شہزاد اقبال کے پروگرام میں, اور مجھے ان کی تعریف کرنا پڑے گی کہ بڑی کلیئرٹی ہے ان کی تھاٹس میں, اور بہت اچھے سے وہ اپنا جو موقف ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, بہت ٹو دا پوائنٹ اور آرٹیکولیٹ گفتگو کرتے ہیں. اور انہوں نے جس طرح سے اپنی ساری پوزیشن کو ایکسپلین کیا ہے وہ تو بہت, مجھے نہیں لگا کہ اس میں کہیں پہ بھی فلیکسیبلٹی ہے کہ جس میں وہ یہ سیکنڈ تھاٹ بھی رکھیں گے کہ وہ پیچھے ہٹیں. تو بہرحال بہت سے لوگوں کی سپورٹ بھی انہیں حاصل ہے, میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا تو بہت انہیں بیک اپ کر رہا ہے, کیا اسمبلی کے لوگ بھی بیک اپ کر رہے ہیں, یہ تو اب ظاہر ہے ووٹ ڈلیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں. ایک بات انہوں نے بڑی زبردست کہی, انہوں نے کہا کہ اگر شہزاد اقبال نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ جی ہو سکتا ہے علی امین کو یہ شک ہو کہ جی 23-24 لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے. تو انہوں نے بہت لاجیکل اس کا جواب دیا, مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے لوگ موجود ہیں آپ کی صفوں میں تو آپ کیوں ان کو کوئی چھپا رہے ہیں کہ جی ہاں ہیں تو بس پتہ نہ چلے کسی کو. اچھا ہے انہیں ایکسپوز ہونے دیں, پتہ تو لگے کہ آپ کے کون سے وہ ممبران اسمبلی ہیں جو پیسوں کی خاطر ادھر ادھر ووٹ بھی کر سکتے ہیں, ذرا ایکسپوز تو کریں انہیں. تو گھبرانے کی کیا بات ہے, ویسے کون سا اگر 2 سیٹیں کم زیادہ مل جائیں گی تو ہم کوئی حکومت بنا لیں گے یا کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی کسی حوالے سے جو اس وقت سٹیٹس کو ہے. تو ہمارے پاس تو وہی مشکلات ہیں جو ہیں, وہ 1 سیٹ پہلے زیادہ کم اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑنا, لیکن کم از کم اگر وہ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے, پھر تو ضرور الیکشن ہونا چاہیے کہ ایکسپوز ہو. تو یہ بڑی لاجیکل بات انہوں نے کی. اور پھر اگر سینٹ میں یہ ساری آپ نمبر گیم بھی دیکھیں تو اس پہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کم از کم یہ جو 6 نشستیں ہیں جنرل یہ مل سکتی ہیں, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں 5 نشستوں کے اوپر اتفاق کیے ہوئے ہے. اور یہ ایسا ہے کہ صرف ایک خوف کی وجہ سے کہ جی لوگ ادھر جا سکتے ہیں تو لہٰذا خود ہی انہیں دے دو, یہ کون سی عقل مندی کا فیصلہ ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ بات صرف اتنی ہے کہ یہ خوف ہے کہ جی لوگ ادھر نہ چلے جائیں اس لیے یہ کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ ایک سیٹلمنٹ ہے کہ جس کے تھرو علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کو تحفظ بھی دیا جا رہا ہے. یہ بات پہلے تو میں نے یعنی ایک اس میں ایزمپشن پہ کی تھی پچھلے ولاگ میں کہ ممکن ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اس کے بدلے کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ بھئی آپ کی حکومت کو کوئی پریشانی نہیں, کوئی عدم اعتماد نہیں آئے گی آپ کے خلاف, آپ سکون سے چلتے رہیں گے. لیکن تو پہلے میری تو صرف ایزمپشن تھی, لیکن مجھے اس وقت اتنی حیرت ہوئی جب میں نے یہ سنا کہ جب ان امیدواروں نے اپنے کاغذات وڈرا کرنے سے انکار کر دیا تو آپ کو پتہ ہے علی امین کی سپورٹ میں کون نکلا؟ اپوزیشن کی جماعتیں. اپوزیشن کی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب اگر ان کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں تو پھر ہم حکومت کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ علی امین کو ریسکیو کرنے کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں بھی تیار کھڑی ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اپوزیشن کو علی امین کی حکومت سے یا علی امین کو اپوزیشن سے کتنا کوئی خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آپس میں سیٹلمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی علی امین کے خلاف ان کی اپنی پارٹی میں سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو ان سے بھی علی امین کو بچایا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے کہ نہیں. تو بہرحال
بہت کھلے عام سب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو مرزا افریدی صاحب ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اور بالکل جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ان کے لیے درد دل نہیں رکھتے. شاندانہ گلزار صاحبہ ہوں, عرفان سلیم صاحب ہوں, خرم ذیشان صاحب ہوں, بہت سے اور لوگ کھلے عام آ کے یہ ٹویٹر پہ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ورکر کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر بھی اتنا ان پاپولر ڈیسیجن لینے کی آخر کیا ضرورت پیش آئی پولیٹیکل کمیٹی کو؟ یہی آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے کافی ہے کہ پیچھے پس پردہ کیا کچھ چل رہا ہے. ایک خبر آپ کو جی یہ بھی دے دیں کہ سول آرمڈ فورسز جو تیار کی گئی ہیں جی اس کے بارے میں یہ خبر آج چھپی ہوئی ہے کہ ان کو ہیڈ کرنے کے لیے ان کے سربراہ کے طور پر یہ تجویز بھی آ سکتی ہے, اور محسن نقوی صاحب شاید اس میں آن بورڈ بھی ہیں, کہ کوئی 2 اسٹار ریٹائرڈ یا پھر سرونگ جنرل, ایون سرونگ جنرل جو ہے وہ بھی ان کو ہیڈ کر سکتا ہے. تو ماشاءاللہ سویلین بالادستی کی طرف ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے ایک تو جی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح کی ملٹری فورس ہی ہے اور اس کو آپ ایک سول فورس کے طور پر لے کر آ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا جو ہیڈ ہے وہ بھی ایون کوئی ملٹری بندہ ہو, یعنی کہ وہ ٹوٹل ہی آپ ان کو انہی کے حوالے کرنے والی بات ہو گئی, ملٹری لیڈرشپ کے حوالے کرنے کی بات ہو گئی. اور اگر کل کو یہاں پہ ملک کے اندر امن و امان کا وفاقی دارالحکومت میں کوئی مسئلہ بنتا ہے, کوئی احتجاج ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو کیا آپ ان لوگوں کو اتاریں گے آمنے سامنے کھڑا کریں گے لوگوں کے؟ تو یہ ایک جو ہے وہ کافی میرا خیال ہے کہ ایسی خبر ہے کہ جس کے اوپر سب کے جو کان ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ آگے کیا ہو رہا ہے اور کس طرف کرنے جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ ایون 27ویں ترمیم بھی جو آگے کبھی بھی آ سکتی ہے. ابھی تو یہ صاف منع کریں کہ جی نہیں آ رہی, لیکن یہ تو 26ویں ترمیم پہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے, پھر جب آئی تو کتنی دیر تو کسی کے سامنے کوئی مسودہ ہی نہیں تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ. تو ابھی بھی 27ویں ترمیم کے بارے میں انہوں نے بہت سیکریسی رکھی ہوئی ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ سینٹ انتخابات کے بعد جب پارٹی پوزیشنز کلیئر ہو جائیں گی پتہ لگ جائے گا کہ جی قومی اسمبلی میں بھی 2/3 ہو گئی ہے, سینٹ میں بھی 2/3 ہو گئی ہے, اب کسی بھی طرح کی ترمیم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سرفیس پہ آنا شروع ہو جائیں گی, کچھ مائنڈ میکنگ کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی جائے گی, کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو 27ویں ترمیم میں چھیڑی جا سکتی ہیں. ان میں آئینی کورٹ بھی ہو سکتی ہے, اس میں ججز کی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے دوسرے صوبوں میں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ فاٹا کا جو انضمام کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا کے جو علاقے تھے وہ خیبر پختونخوا کے حصہ بنا دیے گئے تھے آئینی ترمیم کے ذریعے, ان کو ریورس کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس پہ مولانا بڑے علمبردار بنے کھڑے ہیں کہ جی واقعی فاٹا کو نہیں حصہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ بھی ایک معاملہ جو ہے بیچ میں ہے. اس کے علاوہ بھی 18ویں ترمیم کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو چھیڑا جا سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک دفعہ 2/3 میجورٹی دونوں ایوانوں میں حاصل ہو گئی تو پھر ان کو جو پہلے انہیں 26ویں ترمیم میں محنت کرنی پڑی تھی کہ جی 63A کا پہلے فیصلہ ریورس کروایا, پھر بھی کچھ بندے اغوا کرنے پڑے, پھر بھی کچھ لوگوں کو پیسے ویسے بھی دینے پڑے, تو کافی کچھ کر کرا کے مینج کر کے مولانا کی بھی ترلے منتیں کرنی پڑیں, پھر کہیں جا کے 26ویں ترمیم ہوئی تھی. لیکن اگر دونوں ایوانوں میں ویسے ہی 2/3 حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارے تکلف اور پریشانی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر تو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی بس آرڈر لگانا ہوگا اور ادھر ترمیم جو ہے وہ صبح پاس ہو جائے گی, کیونکہ جو آپ نے لا کے لوگ بٹھا دیے ہیں وہ تو ایسے لوگ ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح. آپ نے دیکھا تھا 26ویں ترمیم میں بھی ہانک کر لائے گئے تھے اور بیچاروں کو 2 دن اندر بند رکھا تھا ہال میں کہ جناب آپ جا نہیں سکتے, کسی کی کوئی ماں بیمار ہے وہ اس کو دیکھنے ہاسپٹل نہیں جا سک رہا تھا. اس طریقے سے تو انہوں نے ترمیم کی تھی, انہیں نکلنے ہی نہیں دے رہے تھے. تو ابھی بھی انہیں ترمیم کرنی ہوگی تو اکٹھا کر کے ریوڑ لے آئیں گے کہ لگاؤ بھائی یہاں پہ انگوٹھے اور کرو ترمیم پاس. تو ان لوگوں میں سے کس کی جرت ہے کہ انکار کرے؟ تو یہ تو اس وقت آپ کی پارلیمان کی حالت ہوئی پڑی ہے. بہرحال جی یہ ہیں ابھی تک کی اپڈیٹس. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.